अस्सलाम वालेकुम। माला के 6 एपिसोड के तीसरे हिस्से में खुश आमदीद। ये एक कच्चा पक्का सा मकान था जिसके कमरे एक कतार में बने थे। सेन में एक कनाते लगी थी। एक कोने में तख्ते रख के स्टेज बनाया गया था जिस पे भड़कीले नारंगी और सुर्ख लिबास वाली दुल्हन पीले सोने का जेवर पहने बैठी थी। दूसरे कोने में एक मूढ़े पे बैठी दबंग सी औरत देख पे झुकी छोटी प्लेट से चावल निकाल निकाल के डिशेस में डाल रही थी। उसकी शलवार पे घुटने के करीब देख की कालक लग गई चुकी थी, लेकिन वो उससे बेनियाज थी। बस खाना पूरा हो जाए। जैसे ही वो एक डिश भरती, साथ खड़ी कोई लड़की उसे अचकती और भाग के मेहमानों के सामने जाके रख खाती। ये एक सादा सी शादी का मंजर था। सेन में चारपाइयाँ भी थी और टेंट सर्विस की सुर्ख कुर्सियाँ भी। शादी में शरीक तकरीबन सभी औरतें एक जैसी थी। चमचम करता लिबास, गहरी लिपस्टिक और लाइनर, पीला जेवर, सिवाय हुरे जहाँ और माही के। वहीं दोनों अपने कामदार लिबास और स्टाइल की वजह से उन सबसे मुमताज़ थी। हुरे जहाँ बेगम एक चारपाई पे बैठी थी, एक टांग मोड़े, एक सीधी लंबी किए। बख्त भी ने बहुत कहा कि वो उनके लिए हमसायों की बहू के जहेज़ का सूफा मंगवा देती हैं, लेकिन हुरे जहाँ ने सख्ती से मना कर दिया। बस करो बख्तो, सारी उम्र चार सदा में चार पहियों पे बैठे हैं हम, इसमें क्या है। और आराम से इसी पे तकिए के सहारे बैठ गई। माही भी साथ ही टिक गई। ये बख्त भी की तीसरी बेटी की शादी थी और माही ने इनकी हर शादी में शिरकत की थी, इसलिए वो सबको पहचानती थी। सब रिश्तेदार उन्हीं के गिर्द जमा थे। तुम बख्त भी की भांजी हो ना जुलेखा? माही एक एक को नाम किसे पुकार के पूछ रही थी। और ये छोटी कौसर कितनी बड़ी होगी? ओए तुम स्कूल जाती हो या सारा दिन घर में अपनी माँ का सर खाती हो? आंखें निकाल के उसे घूरा। सब ने कहका लगाया। और तुमने बड़ा वज़न कम किया हुआ सकीना, लगता है तुम्हारे हिस्से का खाना तुम्हारी सास खा जाती है। माही ने शरारती आंखों से देख से खाना निकालती औरत की तरफ से इशारा किया तो सारी लड़कियां खिलखिला के हंसती। माँ ने उसको चुटकी काटी। बुरी बात, किसी के वज़न का मजाक नहीं उड़ाते। अच्छा, आपके वज़न का उड़ा सकते हैं? माही ने पलके झपकाई। माँ ऊँ करके बख्त भी की मतवज्जा हो गई। लड़का कमाता भी है या ऐसे ही रिश्ता कर दिया बख्तो? नहीं नहीं, कमाता है, अपनी मोबाइलों की दुकान है। बस अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे करे। अल्लाह अच्छे नसीब ही बनाता है, कुछ खुद भी आवाज़ उठानी पड़ती है। माँ संजीदगी से बोली। किसी ने टेंट सर्विस वालों की प्लास्टिक की प्लेटें सामने ला के रखी। कोई बर्फ़ और पानी से भरा स्टील का जग ले आया। फिर छोटे सलीम ने प्लास्टिक का सफ़ेद डोंगा सामने लगाया। बहुत पतली और खूब लंबी चूड़ी और रोटियां भी आ गई। खाने में मुर्गी का सालन था जिसमें बहुत सा तेल तैर रहा था, मगर माही जानती थी कि पतली रोटी और ये मिसाले दार सालन बहुत मज़ेदार होगा। तुम्हारी बड़ी बेटी नहीं नज़र आ रही? माँ ने गौर से अतराफ में देख के सवाल किया। बख्त भी ने सर झुका दिया। उसके बंदे ने नहीं आने दिया। कहा भी था उस नखट्टू को ना दो रिश्ता, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। माँ सख्त बरहम हुई। ताबा से कहो घर आ जाए, बल्कि मेरे पास आ जाए, उसकी मारे ना खाती रहे। वो ताबा को अभी तक मारता है? सालन डालती माही का हाथ रुक गया। पिछली दफ़ा जब वो मना के उसे घर लेकर गया था तो ना मारने की कसम उठाई थी। माँ ने गहरी सांस भरी। बद ज़बान बीवी और तशद्दुद करने वाला शौहर, ये कभी नहीं बदलते, उनको बदलना पड़ता है। माही को बात समझने में चंद मिनट लगे। बाजी 3 बच्चों के बाद उसे कैसे छोड़े? गरीब औरत की तो किस्मत ही में ही मार खाना है। बेटी गरीब की हो या अमीर की, जब तक अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएगी मारे ही खाएगी। नहीं माँ, अमीर औरत को कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो खड़े खड़े शौहर को घर से निकाल देती है। अमीरों के ही मज़े हैं। फिर साथ बैठी लड़कियों को देख के तबसरा किया। इसीलिए मुझे अमीर लोग ज़हर लगते हैं। लड़कियां फिर से खिलखिला दी। आप खुद भी तो अमीर हो बाजी। वो सब बहुत सताइश से उसे देख रही थी। दांत ना निकालो, तुम्हारे लिए मैं अमीर हूँ, मुझसे पूछो। उसने आप भरी। मेरे शौहर ने मेरे लिए अमेरिका का टिकट भेजा, लेकिन इकॉनमी क्लास, यानी अल्फाज तलाश के सबसे सस्ती सीट का टिकट भेजा। 3 जहाज़ बदल के अमेरिका पहुँचूंगी पैसे बचाने के लिए। इतना नहीं हुआ इससे कि एक महंगी सीट का टिकट भेज देता। उसे वही कल कब से खाया जा रहा था। कंजूस आबाद। उसका 3रा महीना चल रहा था। क्या था अगर वो बिज़नेस क्लास का टिकट भेज देता, लेकिन नहीं, कंजूस ना हो तो। बाजी सारा जहाज़ एक साथ ही अमेरिका जाना है, सीट महंगी हो या सस्ती। किसी ने लुकमा दी और सब फिर से हंस दिए। माला बाजी नहीं आई? सलीम ने मुंह बसूर के पूछा। बेटे उनको कुछ काम था। माँ ने प्यार से उसे देखा। वो उस ज़माने में एक कम उम्र छोटा सा लड़का हुआ करता था। माला बाजी कभी नहीं आती, उनको हमेशा काम होता है। सलीम मज़ीद खफा हुआ। खाना खाते ही माही चारपाई से उठ खड़ी हुई। चलो शाबाश, ढोलक लाओ, कोई गाना शाना गाओ। मैं चली गई ना तो मुझे याद करोगे तुम लोग। वो इन लोगों की शादियों में हमेशा ढोलक मंगवा के उनके साथ तो टप्पे गाया करती थी। पल भर में नीचे सुर्ख कलीन पे सबकी महफिल लग गई। एक लड़की ढोलक लेकर बैठ गई और माही खुद भी अपने जूते उतार के उसी कलीन पे बैठ गई जहाँ अभी बहुत से लोग जूतों के साथ चले थे। गानों और टप्पों की आवाज़ें गूंजने लगी और वो हंसते हुए उनके साथ सर से सर मिलाने लगी। गरीब के साथ गरीब बन जाना उसने अपनी माँ से सीखा था। कासिम फरीद के घर का लिविंग रूम इस शाम मोमबत्तियों और फानूसों की जर्द रोशनी से रोशन था।
باوردی ملازم آگے پیچھے پھرتے سرو کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ سیاہ لباس میں موجود بہت سے مرد اور خواتین باری باری اندر آ رہے تھے۔ وہ دونوں بھائی دروازے پہ کھڑے تھے۔ بیربل گھنگریالے لمبے بالوں کی چوٹ پونی بنائے سر جھکائے افسردہ سا کھڑا تھا، آنے والوں کو بس سر کے اسبات سے جواب دیتا۔ اس کے ساتھ کھڑے ماہر کا چہرہ بے تاثر تھا، سفید شرٹ کے ساتھ تھری پیس پہنے، فرنٹ پاکٹ میں ننھا سفید گلاب لگائے، بال جیل سے سمیٹے وہ کسی روبوٹ کی طرح کھڑا تھا۔ وہ تعزیت کرنے والوں کو محض سر کے خم سے جواب دے رہا تھا۔ مالک البتہ جھک کے سب سے مصافحہ کرتا، ان کا شکریہ ادا کرتا اور انہیں ہاتھ کے اشارے سے اندر کی طرف بڑھ جانے کا اشارہ کرتا۔ مہمان دروازے پہ کھڑے گھر کے 3 مردوں سے مل کے اندر چلے آ رہے تھے، جہاں زرینہ ان کا استقبال کرتی۔ وہ سیاہ اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس تھی، بال سیاہ جالی دار اسکارف سے ڈھکے تھے۔ اس کی سیاہ اسٹائلٹو ہیلز کی ٹھک ٹھک مہمانوں کی سرگوشیوں سے بلند تھی۔ وہ ملازمین کو ہدایات دیتے ہوئے تمام انتظامات سنبھالے ہوئے تھی۔ اس کی دونوں بڑی بہنیں بھی اپنے شوہروں کے ساتھ موجود تھیں۔ ماہر فون پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب مالک نے قریب ہو کے سرگوشی کی، ماہر کوئی تماشا مت کرنا۔ ماہر چونکا، نہ سمجھی سے اسے دیکھا اور پھر سامنے۔ ایک دم جسم کے سارے اعصاب تن گئے، موبائل والا ہاتھ پہلوں میں جا گرا۔ سامنے سے وہ تینوں چلے آ رہے تھے، شمس، رابیل اور رابیل کی انگلی تھامے ایک چھوٹی سی بچی جس نے سر پہ سیاہ ہیٹ ترچھا کر کے رکھا ہوا تھا۔ ماہر پلیز اپنا غصہ کنٹرول کرنا، اپنے باپ کی بے عزتی مت کروانا، آج نہیں۔ مالک نے دبی دبی سے سرگوشی کی۔ وہ بند ہونٹوں سے سانس لیتا گھورتی نظروں سے ان تینوں کو دیکھتا رہا۔ بچی سر جھکائے ہوئے تھی، ہیٹ کے باعث وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، نہ وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے کن اکھیوں سے دیکھا، بیربل کا چہرہ کھل اٹھا ہے۔ وہ تیزی سے ان کے قریب گیا اور رک کے شمس سے ہاتھ ملایا۔ شمس اس سے افسوس کرنے لگا، پھر وہ اپنی ماں سے گلے ملا۔ رابیل سیاہ لباس پہنے ہوئے تھی، سر پہ سیاہ سلک کا اسکارف تھا، کانوں میں ننھے ہیرے تھے۔ بیربل سے گلے ملتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی، آنسو آنکھوں سے ٹپ ٹپ کے گرتے بیربل کے کندھے میں جذب ہونے لگے۔ ماہر فرید کو ان آنسوؤں سے اب فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ بیربل کو دیکھ رہا تھا، وہ ماں سے مل کے اب اس چھوٹی بچی کے قدموں میں جھکا بیٹھا تھا، اسے گلے سے لگا کے پیار کر رہا تھا، بس وہ اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بہت سے جذبات ابل کے اندر سے باہر آنے کو بےتاب تھے۔ اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ کسی پہ اٹھ جائے، وہ تیزی سے پلٹا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ بہت سی گردنیں اس کی طرف مڑی، کسی نے آواز بھی دی، لیکن وہ زینے پھلانگتا اوپر چلا گیا۔ اوپر خاموشی تھی۔ بلائی منزل کا لیونگ روم ماہر کے زیر استعمال رہتا تھا۔ کھڑکی کے سامنے 2 سیاہ ونگ چیئرز ایسے رکھی تھی کہ ان کا رخ باہر کی جانب تھا۔ وہ ان کے درمیان میں آ کھڑا ہوا اور کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ ٹھنڈی ہوا تیزی سے اندر آئی۔ اس نے چند گہرے سانس لیے اور پھر ونگ چیئرز پہ بیٹھتے ہوئے جیب سے وائٹ چرچل کا پیک نکالا۔ اس کی انگلیاں کپ کپا رہی تھی۔ سگار لبوں میں دبا کے ذرا نم کیا، پھر لائٹر جلایا۔ دفتر ہیل کی ٹک ٹک سنائی دی۔ اس نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ وہ سگار لبوں میں دبائے گھماتے ہوئے اسے شعلہ دکھا رہا تھا۔ زرینہ آہستہ سے ساتھ والی ونگ چیئر پہ آ بیٹھی۔ آج ان کو برداشت کر لو پلیز۔ ماہر نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ جالی دار اسکارف کے ہالے میں اس کا نیوڈ میک اپ زدہ چہرہ فکر مند لگ رہا تھا۔ اس کی پلکیں آج کے مقابلے میں کافی کم اور ہونٹ بہت پتلے تھے۔ صرف تم مجھے سمجھتی تھی زارا، اب تم بھی ایسے کہو گی؟ اسے جیسے دکھ ہوا۔ ہاں بالکل، میں تمہیں سمجھتی ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ تم اپنی جگہ بالکل درست ہو۔ ان کی جرأت دیکھو، میرے باپ کے گھر میں اس آدمی اور اس کی بیٹی کو لے کر آ گئی ہیں۔ اس نے پیچھے ٹیک لگائی اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ سگار کا کش بھرا بہت سا دھواں لبوں سے باہر نکلا۔ اس کی مہک سگریٹ کے دھوئیں سے مختلف تھی، میٹھی اور فلیوڈ سی۔ وہ بے شرم ہے اور کچھ نہیں، لیکن ساری سوسائٹی مدعو ہے ماہر۔ بس تم آج کے دن ہلال کو برداشت کر لو۔ میں اس ہلال کو دیکھ نہیں سکتا اور تم کہتی ہو برداشت کر لو؟ وہ غصے سے اونچی آواز میں بولا، آر یو ٹاکنگ اباؤٹ می؟ سگار انگلیوں میں رہ گیا۔ دونوں نے چونک کے گردنیں موڑی۔ وہ چوکھٹ میں کھڑی تھی۔ ماہر نے بس ایک نظر دیکھا، جیسے سیاہ فراق میں کوئی ہیولا سا ہو، اور اس سے پہلے کہ اس کی نگاہ ٹھہرتی اس نے نگاہ ہی موڑ لی۔ نکالو اس کو یہاں سے، کوفت سے دبی آواز میں زارا کو مخاطب کیا۔ ہلال بچے، ماہر اپ سیٹ ہے، ہم نیچے چلتے ہیں، زرینہ زبردستی کی خوش اخلاقی سے کہتی اٹھی۔ ماہر کو کن اکھیوں سے وہ جاتے دیکھتی رہی، البتہ اسے 2 آنکھیں اپنی پیٹھ پہ ہمیشہ بہت واضح محسوس ہو رہی تھی۔ سگار والا ہاتھ اب گھٹنے پہ رکھا تھا۔ کیا آپ میرے بارے میں بات کر رہے تھے؟ ہٹ دھرم ناراض آواز اور پھر چھوٹے قدموں کی آہٹ۔ اس نے کوفت سے پہلو بدلا۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ اس طرف آ رہی تھی۔ اس کے سر میں درد ہونے لگا اور یکا یک وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، کھڑکی اور ماہر کی آنکھوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ اس نے چہرہ موڑ لیا اور وہ اس کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ کیا آپ میرے بارے میں بات کر رہے تھے؟ نہیں، تم جاؤ یہاں سے۔ ماہر نے رخ اس کی طرف سے موڑ لیا۔ کن اکھیوں سے وہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ ہٹ دھرمی سے وہیں کھڑی ہے۔ زارا کو اس کی بہن آوازیں دے رہی تھی۔ کسی ملازم نے کسی مہمان پہ کچھ گرا دیا تھا۔ وہ اف کرتی فوراً نیچے بھاگی۔ لیونگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ وہ ترچھا بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھتا اس چھوٹے سے ہیلو کے جانے کا منتظر تھا۔ کیا آپ میرے بارے میں بات کر رہے تھے؟ اس نے چوتھی دفعہ اپنا سوال دہرایا۔
نہیں تم نیچے جاؤ، وہ اب کے ضبط سے بولا اور سگار لبوں کے قریب کیا۔ کیا وہ ایک بچے کی موجودگی میں اسموک کر سکتا تھا؟ اس کے ہاتھ خود بخود نیچے گر گئے۔ یہاں ہلال نام کا کوئی اور نہیں ہے۔ وہ دھیرے سے ساتھ والی ونگ چیئر پہ آ بیٹھی، اس کے پیر زمین سے اونچے ہوا میں جھول رہے تھے۔ کیا اس سگریٹ میں ڈرگز ہیں؟ ماہر فرید نے چونک کے اس کی طرف چہرہ موڑا۔ بالکل ایک بے اختیار سی نظر اس پہ پڑی۔ وہ اس کو پہلی دفعہ نہیں دیکھ رہا تھا، اس نے اسے پہلے بھی دیکھ رکھا تھا، تصویروں میں، چند ایک دفعہ سامنے بھی، جب وہ ماں کے پاس دستخط کروانے جاتا تھا گزرتے ہوئے، لیکن نظر بھر کے کبھی نہ ڈالی تھی، دیکھنے کے باوجود نہیں دیکھا تھا۔ آج وہ پہلی دفعہ نگاہ میں آئی تھی اور وہ ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ سفید اور گلابی رنگت والی ایک چھوٹی سی لڑکی تھی، 6 سال کی۔ اس نے بنا آستین کے سیاہ فراک پہن رکھا تھا، اس نے کے گھنگریالے بال بہت لمبے اور شانوں پہ بکھرے تھے، آنکھیں بھوری تھی اور اس کی پلکیں لمبی اور مڑی ہوئی تھی۔ وہ انہی آنکھوں میں سوال لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ان آنکھوں کو پہچانتا تھا، کہیں بھر سے وہ ان آنکھوں کو ہر روز آئینے میں دیکھتا تھا۔ کیا؟ لبوں سے آہستہ سے نکلا۔ کیا آپ ڈرگز کرتے ہیں؟ سگار والا ہاتھ صوفے کے حد سے نیچے گر گیا۔ نہیں، یہ سگار ہے۔ پاپا کہتے ہیں آپ ڈرگ ایڈکٹڈ ہیں۔ کیا آپ ڈرگ ایڈکٹڈ ہیں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا، ساتھ ہی وہ ہاتھوں سے اپنے بال بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ کچھ بول نہیں سکا، بس یکٹک اس کو دیکھے گیا۔ نیچے مہمانوں کی آتی آوازیں، فانوسوں کی روشنیاں، موم بتیوں کی مہک، سب غائب ہو گیا۔ بس وہ دونوں دو ونگ چیئرز پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ اور کیا کہتے ہیں تمہارے پاپا میرے بارے میں؟ ہلال نے اشارے اچکا دیے۔ بس یہیں۔ پھر وہ رکی اور ابرو اکٹھے کر کے ناراضی سے اسے دیکھا۔ کیا آپ میرے بارے میں بات کر رہے تھے؟ وہ اپنا سوال نہیں بھولی تھی۔ نہیں، بے اختیار نکلا۔ وہ اب بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ابرو اکٹھے کرنے کے اس انداز کو بھی پہچانتا تھا۔ ہلال نے غور سے اسے دیکھا۔ اس دفعہ وہ اس کے نہیں سے مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر گردن دائیں بائیں گھمائی۔ دیوار پہ ایک بڑا فوٹو فریم آویزاں تھا، اس میں قاسم فرید مسکرا رہے تھے۔ کیا یہ بیربل کی طرح آپ کے بھی پاپا تھے؟ اس کے پہلو میں ایک دم بہت سی تکلیف ہوئی۔ اس نے چہرہ موڑ لیا۔ کھڑکی سے نیچے لان میں لگی روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے کینڈی دیتے تھے جب بھی میں یہاں آتی تھی۔ وہ ایک دم چوکنا بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر دماغ نے فوراً سے اس کی بات کو ڈی کوڈ کیا۔ وہ یقیناً اس کی غیر موجودگی میں بیربل کے ساتھ آتی ہوگی۔ اس کے اعلیٰ ظرف باپ نے کبھی اس کو گھر آنے سے نہیں روکا تھا۔ پہلو کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا آپ اس لیے اپسیٹ ہیں کیونکہ آپ کے پاپا چلے گئے ہیں؟ وہ اب ہمدردی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسی طرف باہر دیکھتا رہا۔ وہ اس کو مزید نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ جاؤں یہاں سے؟ اب کہ وہ دھیرے سے بولا، مگر نیچے بیربل ہے اور وہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ وہ ونگ چیئر پہ پیچھے ہو کے آرام سے بیٹھی تھی۔ اس نے جواب نہیں دیا، لیکن وہ اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ مجھے کہتا ہے میرے بال بہت لمبے ہیں، وہ انہیں کاٹ دے گا۔ اس کا لہجہ روحانسا سا تھا۔ ماہر نے نظریں موڑی، اس کے لمبے گھنگریالے بالوں کو دیکھا، کہا کچھ نہیں۔ ہیلز کی آواز زنوں سے اوپر آتی سنائی دی، پھر زارا کی کوفت بھری آواز، ہلال کیوں ماہر کو تنگ کر رہی ہو؟ نیچے چلو۔ اب کے ذرا ڈپٹ کے بولی۔ ماہر نے پہلو بدلا۔ کچھ تھا جو اسے برا لگا تھا، لیکن اس نے لب نہیں کھولے۔ اوکے۔ وہ بددلی سے اٹھی، پیر نیچے اتارے۔ ماہر نے رکی ہوئی سانس خارج کی۔ اب وہ چلی جائے گی، لیکن اسے محسوس ہوا کہ وہ اس کے قریب آ رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، وہ اس کے بائیں جانب آ کے رکی اور آگے بڑھ کے نرمی سے اس کا گال چوما۔ بائے، ہلکا سا بولی اور پھر دروازے کی طرف بھاگ گئی۔ وہ جہاں تھا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ سگار والا ہاتھ ابھی تک نیچے گرا تھا۔ کوئی اتنے برس اپنی ہی آنکھوں سے کیسے نفرت کر سکتا ہے؟ وہ شاپنگ مال کی راہداری میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ پیروں میں گلابی تسموں والے جوگرز تھے، بال کسی ہوئی پونی میں بند تھے، لمبا ڈھیلا ڈھالا کرتا اور گردن میں لپٹا اسکارف۔ وہ چہرہ گھما گھما کے اطراف میں شاپس کو بھی دیکھتی جا رہی تھی۔ شاپنگ مال کی رونق عروج پہ تھی، غالباً سیلز لگی ہوئی تھی۔ وہ ظہیر سے ملنے آئی تھی، اسے اپنا فیصلہ سنانے۔ فون پہ صاف انکار کرنا اچھا نہیں لگا تھا اور اسی لیے اب وہ فوڈ کورٹ جا رہی تھی۔ دفتر اس کے سفید جوگرز شاپ کے سامنے رکے۔ شیشے کے دروازوں کے پار روشنیوں میں نہائے جوتوں کے ریکس نظر آ رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی شیشے کی دیوار کے پاس آ رکی۔ سامنے سفید رنگ کے سٹائلٹیوز رکھے تھے، 4 انچ کی لمبی ہیلز والے نازک جوتے جو کسی سنڈریلا کے لیے بنے تھے۔ اس کے لبوں پہ خود بخود مسکراہٹ بکھر گئی۔ انگلیوں سے شیشے کی دیوار کو چھوا۔ ہیلز اور اس کی انگلیوں کے درمیان بس 1 انچ موٹا شیشہ تھا۔ پھر نگاہ ان کی قیمت پہ پڑی۔ اس نے گہری سانس لی، ہاتھ نیچے گرا دیا۔ اتنی مہنگی ہیلز وہ ابھی نہیں لے سکتی تھی، لیکن کبھی نہ کبھی وہ لے گی، جب وہ ایک بزنس مین کی بیوی ہوگی۔ وہ دنیا پھرے گی اور ہر ملک سے بہترین جوتے اکٹھے کرے گی۔ مسکرا کے خود کو تسلی دی اور آگے بڑھ گئی۔ اس کا دل مطمئن تھا۔ ظہیر فوڈ کورٹ میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میز پہ شاپنگ بیگز بھی تھے اور وہ اسٹرا سے کوئی ڈرنک پی رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی گرم جوشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے میری آفر کے بارے میں سوچا۔ ظہیر، پہلے میری بات تحمل سے سنو۔
وہ سنجیدگی سے کہتی سامنے بیٹھ رہی۔ تھوڑا سا برا بھی لگ رہا تھا، بیچارے نے اتنے مان سے کہا تھا کہ وہ اس کا مان توڑنے جا رہی تھی۔ یہ مت کہنا کہ تم انکار کرنے جا رہی ہو۔ ظہیر نے اسٹرا لبوں میں دباتے ہوئے غور سے اسے دیکھا۔ مالا نے تھوک نکلا کسی ہوئی پونی والا سر جھکا دیا۔ انکار کرنا اس کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ میری شادی ہو رہی ہے۔ چہرہ اٹھا کے سبز آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ظہیر نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اور تم دوسری لڑکیوں کی طرح شادی کے بعد گھر بیٹھ جاؤ گی؟ نہیں، میں کام کرتی رہوں گی، لیکن جس سے میری شادی ہو رہی ہے وہ بہت ٹریول کرتا ہے، ایسے میں تمہارے ساتھ کام نہیں کر سکوں گی۔ کون سا کل شادی ہو رہی ہے اور میں تمہیں پارٹنرشپ آفر کر رہا ہوں، 1 سال کام کر لو پھر دیکھ لیں گے۔ میں ایک ایسے بزنس کا حصہ نہیں بن سکتی جو میری زندگی کے اگلے 5 سال کے پلان میں شامل نہ ہو۔ مالا تم مجھے مایوس کر رہی ہو، لڑکیاں چاند پہ جا رہی ہیں، تمہیں شادی کی پڑی ہے۔ وہ مسکرا دی۔ پہلی بات، نیل آرمسٹرانگ کے بعد کوئی آج تک چاند پہ نہیں گیا۔ دوسری بات، جو چاند پہ جاتا ہے وہ وہاں رہ نہیں جاتا، اسے واپس گھر آنا ہوتا ہے۔ پھر وہ پیچھے ہو کے بیٹھی اور مسکرا کے شانے اچکائے۔ اور شادی سب کو کرنی ہوتی ہے، مجھے بھی کرنی ہے۔ میں کیریئر کے پیچھے اپنی فیملی لائف قربان نہیں کر سکتی۔ ظہیر قدرے دھیما ہوا، گلاس پرے کر دیا جیسے موڈ بجھ گیا ہو۔ میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن اگر تمہارا ارادہ بدلے تو میری آفر اب بھی ٹیبل پہ موجود ہے۔ قدرے توقف سے وہ کھنکھارا۔ ایک دوست کی حیثیت سے تم نے مجھے کوئی آئیڈیا دینا چاہو گی ریسٹورنٹ کے لیے؟ سبز آنکھوں والی لڑکی مسکرائی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے میرا آئیڈیا تمہارے کام آئے گا؟ کیونکہ تم نئے آئیڈیاز اور بزنس پلانز بنانے میں بہت اچھی ہو، اور جس چیز میں ہم اچھے ہوں اسے کبھی مفت میں نہیں کرنا چاہیے۔ نرمی سے اسے بہت کچھ باور کروا دیا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ چلو تمہیں شادی کی مبارک ہو، میں تمہارے لیے کافی لاتا ہوں۔ وہ اٹھ کے ایک کافی شاپ کی جانب چلا گیا تو وہ گردن موڑ کے یوں ہی اطراف میں دیکھنے لگی۔ قریب میں ایک پربیہ مائل عورت اور اس کی نوجوان بیٹی شاپنگ بیگز کے ڈھیر اٹھائے آگے جا رہی تھی۔ جس طرح وہ تھکے مانندے انداز میں بار بار ایک فہرست کو ہاتھ میں لیے چیزیں گن رہی تھی، صاف معلوم ہوتا تھا کہ جہیز کی شاپنگ کر رہی ہیں۔ کچھ دن بعد یہیں اس کی بھی زندگی ہوگی اور وہ اس تبدیلی کے لیے پورے دل سے تیار تھی۔ اسے سفید اور سلور ہیلز پھر سے یاد آ گئی۔ وہ مسکرا دی۔ ایک دم سے دنیا زیادہ حسین لگنے لگی تھی۔ وہ ایک سبز گھاس سے ڈھکا وسیع خطہ اراضی تھا جس میں جگہ جگہ کتبے لگے تھے۔ کچی پکی قبروں کے اوپر بھی گھاس اگا تھا۔ گزرگاہ کے قریب ایک کچی قبر تھی جس کا کتبہ سفید رنگ کا تھا۔ اس کے اوپر قاسم فرید لکھا تھا۔ ماہر اس وقت اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا تھا، سیاہ سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پہ کالے گلاسز پہنے۔ وہ جیب سے کچھ نکال رہا تھا۔ زرینہ اس کے عقب میں ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ وہ آج نیوڈ رنگ کے لباس پہ سفید منی کوٹ پہنے ہوئی تھی۔ ہوا سے اس کے بال اڑ اڑ کے پیچھے جا رہے تھے۔ وہ ماہر کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو جیب سے باہر آئے تو ان میں ایک پلاسٹک کا پیکٹ تھا، قاسم تایا کے بیج۔ وہ مسکرا دی۔ وہ بھی آزردگی سے مسکرا دیا۔ اب جب بھی اپنا مالی نقصان کر کے کسی انسان کا دل خرید لیتے ہو، اسے بیجوں کا تحفہ دیتے اور کہتے جا کے انہیں بو دو، یہ ہماری شناسائی کی نشانی ہے۔ اس نے بیج کا پیکٹ کھولا اور آہستہ آہستہ انہیں قبر کی کچی مٹی پہ چھڑکنے لگا۔ کتنا شوق تھا تایا کو پودوں کا۔ ان کے جانے کے بعد سے تمہارے گھر کے سارے پودے مرجھا گئے ہیں۔ ماہر نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ کیا کریں زارا، وقت ہی نہیں ملتا۔ سارے بیج چھڑک کے اس نے خالی پیکٹ واپس جیب میں ڈال دیا۔ زارا نے پانی کی بوتل کا ڈھکن کھولا اور آہستہ آہستہ قبر کے اوپر پانی ڈالنے لگی۔ وہ ہاتھ سے بیجوں کو دبانے لگا۔ تایا چاہتے تھے تم سیٹل ہو جاؤ، شادی کر لو۔ زارا نے لہجہ سرسری سا بنایا، البتہ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہی کرنے لگا۔ وہ اسی طرح نرمی سے مٹی کو دباتا رہا۔ بیج دفن ہو رہے تھے۔ سن گلاسز کے باعث آنکھیں چھپی ہوئی تھی۔ زارا کا پانی برساتا ہاتھ رک گیا۔ آنکھوں میں خوشگوار حیرت اتر آئی۔ کتنی اچھی خبر سنائی ہے تم نے۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں کسی اچھی سی لڑکی سے ملوا سکتی ہوں جو بیربل نے مجھے ملوایا ہے کسی سے۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے کھڑا ہو رہا تھا۔ اس کی زارا کی طرف پوچھ تھی۔ وہ جہاں تھی وہیں رہ گئی، گویا پتھر کا مجسمہ ہو۔ کون؟ بدقت آواز نکلی۔ بیربل ان کی فیملی کو جانتا ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ میرج میٹیریل ہے۔ ہم ایک دفعہ ملیں گے ابا کی ڈیتھ سے پہلے۔ اور آج؟ اس کی طرف مڑتے ہوئے ماہر نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ آج شام ہم نے ڈنر پہ جانا ہے۔ پھر چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا تو زارا نے جلدی سے چہرے پہ مسکراہٹ سجا لی۔ میں خوش ہوں تمہارے لیے۔ وہ دونوں ہاتھ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پتھروں کی گزرگاہ کی طرف بڑھ گئے۔ کیسی ہے وہ؟ ایک ملاقات میں کہاں معلوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ تمہاری پیپر سکلز کے تو بہت معترف ہیں، سب معترف ہیں۔ زارا نے اس کی نقل اتاری۔ واللہ ماہر لوگوں کے بارے میں غلط نہیں ہوتا۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ میں واقعی غلط نہیں ہوتا، لیکن ایسے معاملات میں تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اچھی لگی تو کر لوں گا شادی، نہیں لگی تو کوئی اور صحیح۔ وہ چلتے ہوئے سادگی سے کہہ رہا تھا۔ زارا خاموشی سے سنے گی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ ہو چکا تھا، بے تاثر۔ وہ دونوں روش پہ
چلتے دور ہوتے گئے، گھاس پہ پھیلی قبریں تنہا رہ گئی۔ مبین منزل میں کھانوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی تھی۔ کچن میں بخت بھی اور سغرا کٹنگ کر رہی تھی، چولہوں پر بھی کچھ چڑھا تھا۔ ماں بیکری آئٹمز نہیں لیا کرتی تھی، سب کچھ گھر میں اپنے ہاتھوں سے بنا کے رکھتی تھی۔ کوکنگ بھی خود کرتی اور باقی سب کٹنگ وغیرہ میں ان کی مدد کرتے۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں کھڑی تھی، وہاں 2 بستر بچھے تھے، ایک ماں کا تھا اور دوسرا ان کی چھوٹی بہن کا۔ ماں لوگ 3 بہنیں اور 1 بھائی تھے۔ ماموں اسلام آباد میں ہوتے تھے، بڑی بہن سرور جہاں امریکہ میں ہوتی، ماہی انہی کی بہو بنی تھی۔ عباد اس وقت کینیڈا میں زیر تعلیم تھا۔ یہ چھوٹی بہن نورے جہاں مبین منزل میں رہتی تھی۔ کب سے؟ جب سے مالا نے ہوش سنبھالا تھا۔ ماں اس وقت ان کے پیچھے کھڑی ان کے بالوں کی کنگھی کر رہی تھی۔ ویل چیئر پہ بیٹھی نورے جہاں خالہ معذور تھی اور بچپن سے ان کے پاس تھی۔ وہ بوڑھی ہو چکی تھی لیکن چہرہ آج تک سفید گلابی تھا۔ وہ بس مسکراتی رہتی اور زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ ان کا ذہنی توازن کئی برس ہوئے بگڑ چکا تھا۔ کبھی کبھی وہ رونے لگ جاتی اور کبھی بہت چڑچڑی ہو جاتی۔ ماں بہت صبر سے ان کے سارے ناز نخرے اٹھاتی۔ نور خالہ کا کام انہوں نے کبھی بختبی کے ذمہ نہیں لگایا۔ ماہی اکثر کہتی کہ بختبی کو بھی ان کا کام کرنے دیا کریں، آپ اکیلی تھک جاتی ہوں گی، لیکن نورے جہاں بیگم کا کہنا تھا کہ ان کی بہن ان پہ بوجھ نہیں ہے۔ آج وہ اس کی خدمت کرے گی تو کل کو اللہ انہیں خود کسی بھی محتاجی سے بچائے گا۔ ماہی کو بڑا عجیب سا لگا، ناقابل یقین سا۔ اس کی اتنی ایکٹیو، چلتی پھرتی، سب کچھ سپروائز کرنے والی ماں ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کبھی بیمار پڑے۔ ہر اولاد کو اپنی ماں کے بارے میں یہی لگتا ہے۔ بہن کے بال بنا کے انہوں نے جھک کے اس سے سرگوشی میں کچھ کہا تو نورے خالہ مسکرائی اور سر ہلا دیا۔ پھر حورے جہاں بیگم وہاں سے ہٹی اور تیز قدموں سے چلتی باہر آئی۔ بخت بھی اکثر انہیں اپنی بہن سے سرگوشیاں کرتے دیکھتی تھی، نہ جانے وہ انہیں ایسا کیا کہتی تھی کہ وہ مسکرا دیتی۔ نورے خالہ کا دماغ بچوں کے جیسا تھا، یقیناً کوئی معصوم بات ہوگی۔ بختو، تم کباب فریزر سے نکال کے رکھو اور تم ادھر آؤ۔ انہوں نے دوسری ملازمہ کو گھورا، کونے میں جالے لگے ہیں، مجھے نظر آ گئے۔ بی بی تمہیں نہیں آئے؟ اور سلیم اٹھو، پودوں کو پانی دو۔ سلیم آج کے دن بھی آج اپنے پودے نہیں بھولی۔ آواز پہ کچن کی چوکھٹ میں کھڑی حورے جہاں بیگم پلٹی، مالا کو اپنی طرف آتے دیکھا تو چہرے پہ مسکراہٹ در آئی۔ وہ گلابی رنگ کی لمبی قمیض اور سفید چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ کٹے ہوئے بال کندھوں سے اوپر تک آتے تھے اور کھلے تھے، دھلا دھلایا چہرہ اور مسکراتی سبز آنکھیں۔ وہ ان کے قریب آئی تو انہوں نے پیار سے اسے دیکھا۔ میری بیٹی تیار ہو گئی ہے؟ پہلے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر اگلے ہی لمحے لہجے کو تہکمانہ بنا لیا۔ چلو آؤ، کچن میں میری مدد کراؤ، وہ اپنی بہن کو بھی بلاؤ، مطلب میرے رشتے والے آ رہے ہیں اور میں ہی کام کروں۔ وہ گہری سانس بھرتے ماہی کو بلانے چلی آئی۔ اسے خیال آیا اس نے کافی دیر سے ماہی کو نہیں دیکھا۔ ماہی اپنے کمرے میں نہیں تھی، وہ معید کے کمرے میں تھی۔ وہ اس وقت گھر نہیں ہوتا تھا۔ مالا اندر آئی تو دیکھا وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی ہے، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے وہ سوچ میں گم ہے۔ کیا ہوا تمہیں؟ میری کمر میں درد ہے۔ اس کا موڈ آف تھا اور غلطی سے میں نے عباد کو بتایا تو اس نے خالہ کو بتا دیا۔ تمہیں پتہ ہے نا خالہ لوگ کتنے وہمی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں امریکہ نہ جاؤں، کہیں بیبی کو کچھ نہ ہو جائے۔ وہ چڑچڑی ہو رہی تھی۔ تم اپنی ڈاکٹر سے پوچھ لو، وہ کیا کہتی ہے؟ اس کے پاس سے آج ہو کے آئی ہوں نا، وہ کہتی ہے تم بالکل ٹھیک ہو، سفر کر سکتی ہو۔ ہاں تو کرو نا سفر۔ مگر وہ رکی جیسے متذبذب ہو، اگر بیبی کو کچھ ہوا تو سب مجھے الزام دیں گے کہ مجھے امریکہ جانے کا شوق تھا وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ میں مری نہیں جا رہی امریکہ جانے کے لیے، عباد شادی کر کے خود تو واپس چلا گیا ہے، میں مہینوں سے یہاں بیٹھی ہوں، اب ایک خوشی کا موقع آیا، میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں جاؤں۔ اس نے گیلی آنکھیں رگڑی۔ مالا نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے۔ کچھ نہیں ہوگا بیبی کو، تم آرام سے سفر کرو اور شادی انجوائے کرو، خالہ کی طرح وہم مت پالو۔ اچھا اب باہر آؤ، ماں بلا رہی ہیں، وہ لوگ گھنٹے تک آ جائیں گے۔ اور یہاں ابھی، مالا نے کھڑکی سے باہر جھانکا، لان میں سلیم پائپ پکڑے پانی لگا رہا تھا، یہاں ابھی پودوں کو پانی نہیں لگا۔ ارے سب ہو جائے گا، ماہی ہے نا۔ ماہی آنسو صاف کرتی نئی توانائی کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی، اس کا موڈ بہتر ہو گیا۔ دیکھتے ہیں آج تمہاری ساس تمہیں کتنی سلامی دیتی ہے اور تم اس سلامی سے ہمیں فوراً ٹریٹ دو گی، ڈیل؟ ماہی نے مٹھی بند کر کے چھوٹی انگلی باہر نکالی۔ ڈیل؟ وہ ہنس پڑی اور اس کی انگلی سے اپنی انگلی جوڑ لی۔ ریسٹورانٹ میں ہلکی زرد بتیاں جلی تھی، پس منظر میں آرکسٹرا کے دھیمے سر سنائی دیتے تھے۔ وہ دونوں ایسی میز پہ بیٹھے تھے جو اوپن ایئر ٹیریس کے کونے میں تھی۔ ان کے درمیان کانچ کا ایک ننھا گلدان رکھا تھا جس میں ایک واحد ادکھلا سرخ گلاب تھا، 7 اونچی موم بتیاں جل رہی تھی۔ ماہر اسی لباس میں تھا جس میں تم نے اسے صبح قبرستان میں دیکھا تھا، کوٹ پیچھے سیٹ کی پشت پہ ڈالے، وہ سفید شرٹ کے آستین کونیوں تک موڑے ہوئے تھا۔ کافی کا بھرا کپ سامنے رکھا تھا جس کو اس نے ابھی تک چھوا نہیں تھا۔ کیا پڑھ رہی ہو تم؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ اتنے ہفتوں بعد ملاقات ہوئی تھی اور وہ اس کی ڈگری بھول گیا تھا، اینتھروپولوجی۔
وہ مسکرا کے بولی۔ ماہر نے گہری سانس لی۔ اس کے زمانے میں یونیورسٹی میں ایسے سبجیکٹس وہ لڑکیاں پڑھتی تھی جو صرف پارٹی کرنے اور سوشل سرکل بنانے کے لیے کیمپس میں آتی تھی۔ نہ جانے آج کل کیا رواج تھا۔ اس نے غور سے اس لڑکی کو دیکھا۔ اس کا چہرہ بہت خوبصورت تھا، یعنی سوسائٹی کے معیار کے مطابق خوبصورت۔ وہ ایک ہی نظر میں دیکھا جا سکتا تھا کہ اس نے بہت سی سرجریز کروا رکھی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں، آنکھوں کو بادامی شکل دینے کی سرجری۔ ابرو کافی اٹھے ہوئے تھے، ابرو آئی برو لفٹ۔ گالوں میں بھرے بھرے سیب تھے، جیسے امپلانٹس اور شاید فلرز بھی۔ بے حد پرفیکٹ ناک، رائنو پلاسٹی، پھولے پھولے ہونٹ، بوٹوکس اور فلرز، بے حد گھنی پلکیں، آئی لیشز ایکسٹینشنز۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ چونکا اور جلدی سے ذہن میں چلتی گنتی روکی، پھر کائلی جینس کی شکل کی لڑکی کو دیکھ کے مصنوعی سے مسکرائے۔ کچھ نہیں، سر جھٹکا، پھر کھنکھارا۔ سو زوفشا، زوئی۔ سیاہ بالوں کو انگلیوں سے پیچھے کرتے ہوئے مسکرا کے بولی، زوئی۔ وہ بہت ضبط کر کے مسکرایا۔ تمہارا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ کس سینس میں؟ یعنی ایک دن جس کا تمہیں بہت انتظار ہے۔ زوئی نے انگلیوں سے بھرا ہاتھ ایک گال تلے رکھا اور سوچنے لگی، پھر اس کی آنکھیں چمکی۔ مجھے نا فیری ٹیل ویڈنگ کرنے کا شوق ہے۔ اور اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ ڈنر کس طرف جا رہا ہے، لیکن چہرے پہ مسکراہٹ طاری کیے رکھی۔ اور تم فیری ٹیل ویڈنگ کسے کہتی ہو؟ اس کی مصنوعی حوصلہ افزائی پہ وہ چہک کے بتانے لگی، مجھے اسپرنگ ویڈنگ کرنی ہے، چیری بلاسم کے ٹریز کا ڈیکور ہوگا اور مجھے انڈین فیملیز کی طرح 7 فنکشن کرنے ہیں، میلاد، مایوں، مہندی، سنگیت، بارات، ولیمہ۔ یہ 6 ہوئے۔ اس نے انگلیوں پہ گنا۔ زوئی نے ہاتھ جلایا۔ واٹ ایور، وہ اسی جوش سے بتانے لگی، اور میں اپنی شادی کا #، پراپر ٹرینڈ کرواؤں گی۔ انسٹاگرام میری شادی یاد رکھے گا مین ایونٹ پہ۔ میں اگلے چند منٹ وہ بولتی رہی۔ وہ پیچھے ٹیک لگائے بیٹھا کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے سنے گیا۔ تمہارا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ زوئی نے دونوں ہاتھ باہم ملا کے تھوڑی ان پہ ٹکائی اور بڑی بڑی مسکراتی آنکھیں اس پہ جما دی۔ ماہر نے گہری سانس لے کر کپ رکھا۔ میں ایک 3000 افراد کی کمپنی بنانا چاہتا ہوں۔ ہیں؟ مگر تمہاری پہلے ہی اتنی بڑی کمپنی ہے۔ اصلی گلاب کے پھول کے اس پار مصنوعی چہرے پہ نہ سمجھی تھی۔ وہ میرے باپ کی ہے۔ میں اپنی کمپنی بنانا چاہتا ہوں جو صرف میری ہو، آرکیٹیکچرل فرم، کیونکہ میں ایک آرکیٹیکٹ ہوں۔ نرمی سے سمجھانے لگا۔ تو ابھی تو تم کیا کرتے ہو؟ ماہر نے گہری سانس لی۔ یہ مشکل ہو رہا تھا۔ بیربل، ہم انویسٹمنٹ مینجمنٹ کرتے ہیں، یعنی ہم اچھے تعلقات بناتے ہیں اور یوں لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہوئے ہمارے ذریعے اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں۔ ہم لندن کے لوگوں کو قطر میں پراپرٹی خرید کے دیتے ہیں۔ دراصل ہم وہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے لندن اور قطر کے درمیان ریئل اسٹیٹ کا کام شروع کیا تھا۔ اب اس انڈسٹری میں بہت لوگ آ گئے ہیں۔ وہ سر ہلا کے سن رہی تھی، لیکن اسے محسوس ہوا کہ وہ سمجھ نہیں پا رہی۔ تبھی اس کی نگاہ میز پہ رکھے پیکٹ پہ پڑی۔ اس نے لمبی انگلیوں سے اسے اٹھایا۔ رومیو اور جولیٹ، وائڈ چرچل۔ نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ یہ تمہارا ہے؟ ماہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں سگار پیتا بھی ہوں اور انہیں کلیکٹ بھی کرتا ہوں۔ مجھے سگریٹ پینے والے مرد ہمیشہ بہت پرکشش لگتے ہیں۔ سگار؟ ماہر نے بہت ضبط سے گہری سانس لی۔ میں سگریٹ نہیں پیتا، سگار پیتا ہوں۔ دونوں ایک ہی چیز ہے، نہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ میز پہ رکھی اس کی مٹھی بھنج گئی۔ وہ میریج میٹیریل نہیں تھی، وہ صرف میریج میٹیریل تھی۔ وہ دونوں ایک چیز نہیں ہیں، وہ تحمل سے سمجھانے لگا۔ سگریٹ نیکوٹین، تار اور کیمیکل سے بھری ہوتی ہے، مجھے اس کی مہک بھی نہیں پسند۔ سگار مختلف ہوتا ہے، یہ تمباکو کے پتوں سے بنتا ہے۔ سگار ایک آرٹ ہے۔ آرٹ کیسے؟ وہ واقعی دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ بے جان ڈنر میں پھر سے جان پڑنے لگی۔ وہ قدرے جوش سے بتانے لگا، سگار کا بنانا بھی ایک آرٹ ہے۔ پتوں کی فرمنٹیشن، تمباکو، اس کی رولنگ، پیکنگ، اس کے رنگ، سائز، اس کے باکس سے نکالنے کا انداز، سب آرٹ ہے۔ اس کو انگلیوں میں کیسے پکڑنا ہے، ہیومیڈور میں رکھنے کا طریقہ، اس کی مہک کو سونگھنا، کٹ کرنا، سلگانا اور اسموک کرنا، یہ سب ایک پروسیس ہے، خالص آرٹ۔ بہت سے امیر نظر آنے یا کول لگنے کے لیے سگار اسموک کرتے ہیں۔ میں ایسا نہیں کرتا، میں اسے آرٹ سمجھ کے کرتا ہوں۔ لیکن یہ بھی صحت کے لیے اتنا ہی نقصان دہ جتنا کہ سگریٹ، ہے نا؟ اس کے کندھے ڈھیلے ہوئے پیچھے کو ٹیک لگائے۔ ہاں، یہ نقصان دہ ہے، لیکن یہ ایک چوائس ہے اور میں نے اسے منتخب کیا ہے۔ میں تمہیں جج نہیں کر رہی، تمہاری زندگی تمہاری مرضی۔ وہ سگار کا پیک الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہی تھی۔ ویسے کتنی سگریٹ پی لیتے ہو ایک دن میں؟ ماہر نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے پیک لیا اور اسے زور سے بند کیا، پھر مسکرا کے اسے دیکھا۔ 20 سگریٹ روزانہ، کبھی کبھی تو 25۔ واؤ! اس کی آنکھیں پوری کھل گئی۔ وہ اب اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ بل منگوا رہا تھا اور بیربل کو وہ گھر جا کے پوچھے گا۔ عبد المالک فرید اپنے آفس میں بیٹھا کام میں مصروف دکھائی دیتا تھا۔ جب دروازہ کھلا، اس نے الجھے انداز میں سر اٹھایا تو دیکھا زارینہ اندر آ رہی تھی۔ وہ شدید ناخوش لگتی تھی۔ زارا، میں بزی ہوں۔
وہ واپس لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا اور ماہر کی فکر کون کرے گا، وہ اس کے ڈیسک کے عین سامنے آ کے رکی۔ اس کے خفا لہجے پہ مالک نے چہرہ اٹھا کے دیکھا۔ وہ غصے اور بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی، بالوں کو ڈھیلے کیچن میں باندھے اس کی آنکھیں روئی روئی سی تھی۔ مالک نے غور سے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے لیپ ٹاپ پر دھکیلا اور پیچھے ٹیک لگائے۔ ماہر کو کیا ہوا ہے؟ اسے بیربل نے کسی لڑکی سے ملوایا ہے، میرج میٹیریل، وہ اس سے شادی کر لے گا۔ بابا، مجھے معلوم ہے اس کا باپ یہی چاہتا تھا، اور میرا باپ میرے لیے کیا چاہتا ہے؟ مالک نے گہری سانس لیتے ہوئے انگوٹھے سے کن پٹی کو چھوا۔ ہر کچھ دن بعد زارا یہی مسئلہ لے کر آ جاتی تھی۔ وہ اب تھک گیا تھا۔ تم اور ماہر یہ بات ایک دفعہ کر چکے ہو۔ اس نے تمہیں صاف انکار کر دیا تھا۔ تمہارے کہنے پہ میں نے قاسم سے بھی بات کی تھی، لیکن اس کا کہنا تھا کہ ماہر تمہیں اپنی بہن سمجھتا ہے، بہن جیسی کزن، بیسٹ فرینڈ۔ وہ تمہارے بارے میں ایسے سوچ بھی نہیں سکتا، اور میں اس کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ زارا نے پلکیں جھپکائی تو آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس کی نگاہوں میں باپ کے لیے شکوہ تھا۔ مالک کے تاثرات بدلے، چہرے کی لکیریں ڈھیلی ہوئی۔ ہم زبردستی کسی کے دل میں اپنے لیے محبت نہیں ڈال سکتے زارا، تمہیں اچھے لڑکوں کی کمی ہے کیا؟ مگر مجھے وہیں چاہیے، صرف وہیں بابا پلیز۔ وہ گھوم کے میز کے پیچھے آئی اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل فرش پہ بیٹھی، پھر اس کے ہاتھ تھام لی۔ مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا اس کا کسی اور لڑکی کے ساتھ ڈنر پہ جانا، پلیز آپ اس کو اس لڑکی سے دور کر دیں۔ وہ بہت بے بس اور دکھی نظر آ رہی تھی۔ زارا، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ سب کچھ کر سکتے، وہ صرف آپ کی بات مانتا ہے۔ میں زبردستی اس سے اپنی بیٹی کے لیے نہ کہیں، اسے میرے لیے کچھ نہ کہیں، میں ہینڈل کر لوں گی، آئندہ آپ کو کچھ نہیں کہوں گی، لیکن اس دفعہ پلیز، اس دفعہ اس کو اس زوئی سے دور کر دیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے منت کر رہی تھی۔ مالک فرید نے گہری سانس لی، پھر اس کا سر تھپکا۔ اچھا اٹھو، میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ جلدی سے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مسکارا پھیل گیا تھا، مگر چہرے پہ موہوم سی امید جاگ گئی تھی۔ بیربل نے ملوایا ہے دونوں کو، وہ سوچتے ہوئے فون اٹھا کے دیکھنے لگا۔ زارا نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مالک کچھ دیر سوچتا رہا اور وہ اسے امید سے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے اپنا روبوٹ سا چہرہ اٹھایا اور اب کہ وہ بولا تو اس کی آواز میں تنبیہ تھی۔ زارینہ، مجھے ماہر بہت عزیز ہے، یہ پہلی اور آخری دفعہ ہے، میں اس کے ساتھ بار بار یہ نہیں کر سکوں گا۔ زہرا گیلی آنکھوں سے مسکرا دی اور جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مالک اب فون اسکرین کو دیکھنے لگا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ماہر کو کسی سے ملنے سے روکنے کے لیے وہ صرف ایک طریقہ استعمال کر سکتا تھا۔ مبین منزل کے لاؤنج میں خاموشی چھائی تھی۔ بخت بھی برتن اٹھا کے ٹرے میں رکھ رہی تھی۔ کانچ کے کان سے ٹکرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ماں اور ماہی الگ الگ صوفوں پہ بیٹھی سوچ میں گم تھی۔ مہمانوں کو گئے کچھ دیر ہو چکی تھی اور وہ دونوں خاموش تھی۔ مالا تھوڑی دیر کے لیے مہمانوں کے سامنے آئی تھی اور پھر روایتی طریقے سے اندر واپس چلی گئی۔ اور وقت بھی کتنا گزرا تھا، آدھے گھنٹے بعد ہی وہ رخصت ہو گئے، اور جیسے ہی باہر آئے ان دونوں کو یوں بیٹھے دیکھ کے اس کا ماتھا ٹھنکا۔ کیا ہوا؟ کیا انہوں نے کچھ ایسا ویسا کہا ہے؟ کچھ وہمے تھے جو ان کو دیکھ کے اس کے دل میں آئے تھے۔ سمرین آنٹی ان سے مالی لحاظ سے کہیں اوپر تھی، دولت ایسی چیز تھی جو ان کے درمیان آ سکتی تھی۔ ماں نے جواب نہیں دیا۔ ماہی بس ماں کو دیکھنے لگی۔ وہ ماں کے اتنا قریب رہتی تھی کہ ان کی سوچ تک پڑ سکتی تھی۔ کیا انہوں نے کوئی شرط رکھی ہے، بھاری جہیز وغیرہ؟ جس طرح سمرین آنٹی چپ تھی، اسے پہلے سے ہی احساس ہو گیا تھا کہ شاید وہ کوئی شرط وغیرہ رکھے، جہیز کی ڈیمانڈ وغیرہ۔ اسی لیے کشمالہ نے ان سے ملنے کے بعد کمرے میں جا کے چند گہرے سانس لیے تھے اور خود کو کمپوز کر کے ہر چیز کے لیے تیار کر لیا تھا۔ وہ اس چیز میں اچھی تھی، جلدی خود کو سنبھال لیتی تھی۔ جہیز دینا پڑتا ہے بیٹے، وہ بات نہیں ہے۔ ماں نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ پرسکون نظر آتی تھی۔ اس کی یہی عادت ماں کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی بہت ٹھنڈے دماغ سے سوچتی تھی اور ماہی کی طرح وویلا کرنے کے بجائے خود کو فوراً سے کمپوز کر لیتی تھی۔ ماہی کو کانٹا بھی چبھ جائے تو ہر ایک کو اپنا زخم دکھا کے رونا ڈال دیتی تھی۔ دیکھیں، اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو آپ کو پسند نہیں آئی تو ہم ادھر رشتہ نہیں کریں گے، کوئی مجبوری تو نہیں ہے نا؟ اس نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ وہ تو لڑکے کو جانتی بھی نہیں تھی، کون سا کوئی جذباتی وابستگی تھی؟ بات ہی تو نہیں کی انہوں نے۔ ماں قدرے فکر مندی سے بولی۔ مالا چونکی، حالانکہ فون پہ یہی کہا تھا کہ رشتہ مانگنے آئیں گی، اور یہاں آ کے ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلی گئی۔ اور ان کا بیٹا پرنس چارمنگ کی اولاد کیسے اکتایا ہوا بیٹھا تھا، میں نوٹ کر رہی تھی۔ مائی دبے دبے غصے میں بڑبڑائی۔ کمبخت۔ مالا نے گہری سانس لی۔ دل کو چوٹ لگی، لیکن اس نے خود کو پرسکون رکھا۔ اس کا مطلب ہے ان کو میں پسند نہیں آئی ہوں گی، یا ہمارا گھر پسند نہیں آیا ہوگا۔ تمہارے میں کیا کمی ہے؟ حورِ جہاں بیگم خفا ہوئی۔ انہیں یہ بات بری لگی تھی۔ ان کی خوبصورت دراز قد بیٹی کو کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ بات صرف دولت کی، انہیں یقیناً گھر نہیں پسند آیا ہوگا۔ آپ نے سنا وہ کہہ رہی تھی ہم سے پہلے کبیرہ کے گھر سے ہو کے آئیں گے، ان کے میاں کبیرہ تائی کے رشتے دار ہیں نا؟ ماں ہی کسی اور نہج پہ سوچ رہی تھی۔ بس پھر کبیرہ تائی نے کہا ہوگا انہیں کہ یہاں رشتہ نہ کرے، سمپل۔ چھوڑے ماں، ہم اپنے کام کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں واپس جاتے ہیں، سنجیدگی سے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماہی نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ جانتی تھی اس کا دل دکھا ہے، لیکن وہ ظاہر نہیں کرے گی۔ ہاں، مالا کو رشتوں کی کمی کی تھوڑی ہے، ہر دوسرے ہفتے رشتے آتے ہیں، بس ہمارے معیار پہ پورے نہیں اترتے۔ پھر بڑبڑائی۔ کم وقت۔ ان
ان دونوں کو وہیں چھوڑ کے وہ باہر آ گئی. چہرہ بظاہر سنبھلا ہوا تھا لیکن دل پہ بوجھ تھا. کون کتنا امیر ہے اس کا تعین انسان اپنے حوالے سے کرتا ہے. وقت بھی کے رشتہ دار انہیں بہت امیر کمیر سمجھتے تھے لیکن سہیل اور سمرین آنٹی کے لیے وہ امیر نہیں تھے. ایسا نہیں تھا کہ ان کی مالی حالت بری تھی، بس ان کے پاس کبیرہ تائی کی طرح پیسے کی ریل پیل نہیں تھی، اور بہت سے لوگوں کو یہی چاہیے ہوتی ہے. کوئی بات نہیں. اس نے آنکھ کا گیلا ہوتا کونا رگڑا اور کھڑکی کے ساتھ کرسی پہ بیٹھ کے، شادی ہی تھی، یہاں نہ ہوئی تو کہیں اور ہو جائے گی، کوئی بات نہیں. اس نے خود کو تسلی دی. اسے ماہی کی طرح شادی کا کریز نہیں تھا لیکن اسے بھی شادی کے لیے اتنی ہی ایکسائٹمنٹ اور خوشی تھی جتنی ہر لڑکی کو ہوتی ہے، کیونکہ اپنی عمر کی ہر لڑکی کی طرح وہ یہی سمجھتی تھی کہ شادی خوشی کا دوسرا نام ہے. کھڑکی کے باہر کھڑا بوگن ویلیا کا درخت اپنے جامنی پھولوں کا بوجھ اٹھائے اسے ہی دیکھ رہا تھا. یہ درخت برسوں سے صبح شام اس کے کمرے میں جھانکا کرتا تھا اور اس نے آج نوٹ کیا تھا کہ اس کے پھولوں میں جامنی کے 2 شیڈ نظر آتے تھے. کبھی فرصت سے بیٹھ کے اس کو دیکھا ہی نہیں. نہ جانے اس کا کیا مقصد تھا سایہ فراہم کرنا، لیکن سائے کے لیے تو فائبر گلاس کا شیڈ بھی بنوایا جا سکتا تھا. اس کے پھولوں کی خوشبو بھی نہیں تھی، نہ اس کے گلدستے بن سکتے تھے. وہ گمسم سے بیٹھی اس درخت کو دیکھے گئی. اتنے برس سے وہ اسے خاموشی سے کچھ کہہ رہا تھا لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کیونکہ ابھی اسے درختوں کی زبان نہیں آتی تھی. قاسم فرید کے گھر کے باہر لگے پودے مرجھائے ہوئے تھے. ماہر جب بھی ان کے پاس سے گزرتا انہیں دانستہ نظر انداز کر دیتا، اور اس دوپہر گھر میں داخل ہوتے ہوئے وہ ویسے ہی ان عجلت میں تھا کہ پودوں کی طرف دھیان نہیں دیا. داخلی دروازہ کھلا اور اندر داخل ہوا. اس کا رخ سیڑھیوں کی طرف تھا لیکن ڈرائنگ روم میں آتی آوازوں کے باعث وہ ٹھہر گیا. بیربل اسے وہ اس دن کے بعد آج نظر آیا تھا. تھوڑی پیس صوفے پہ بیٹھا، سامنے بڑی اسکرین پہ کوئی اینیمیشن دیکھتے ہوئے وہ پاپ کارن کھا رہا تھا. ماہر کی آواز پہ کرنٹ کھا کے اٹھا، جلدی سے پیالہ رکھا اور اس کے سامنے آیا. چہرے سے وہ ایک دم گڑبڑایا ہوا لگتا تھا. تم؟ پریشانی سے ماہر کو دیکھا جو سوٹ میں ملبوس تیار نظر آتا تھا. میرا مطلب ہے تم نے آج دوحہ قطر جانا تھا. لیونگ روم کی بتیاں بجھی ہوئی تھی اور وہاں صرف اسکرین کی نیلی روشنی تھی. کھڑکیوں کے بلائنڈز بھی بند تھے. وہ دونوں نیم اندھیرے میں آمنے سامنے کھڑے تھے. ہاں، ایئرپورٹ جا رہا تھا، گھر سے کچھ لینے آیا تھا. اچھا ہوا تم مل گئے. ماہر کے ماتھے پہ خفگی سے بل پڑے. میرج مٹیریل ہوں. بیربل مسکرایا. اچھی تھی نا؟ کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ مجھے سلیکون والی لڑکیاں نہیں پسند. ساری لڑکیاں ایسی ہی ہیں یہاں. وہ تمہارے لیے پرفیکٹ تھی. بیربل نے اس سے زیادہ خفگی سے منہ بنایا. ماہر نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے سر جھٹکا. پھر کچھ یاد آیا. وہ دھیما پڑا. تم ٹھیک ہو؟ اسے اس کا حال پوچھنے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا تھا. بیربل نے شانے اچکا دی. زبردستی مسکرایا. ہاں میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ. ابا نے ایک سخت فیصلہ لیا. میں جانتا ہوں، مجھے بھی اچھا نہیں لگا. اگر تم چاہو تو میں اپنے شیئر سے تمہیں. میں کبھی بھی ابا کا فیوریٹ چائلڈ نہیں تھا. سنجیدگی سے بولا تو ماہر چپ ہو گیا. وہ مجھے تمہارا جیسا روبوٹ بنانا چاہتے تھے. مجھے خوشی ہے میں نہیں بنا. انہوں نے مجھے اسی چیز کی سزا دی ہے. مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے. میرے لیے میرا الاؤنس کافی ہے. خیر تم جاؤ. انہوں نے گھڑی دیکھی. اسے دیر ہو رہی تھی. ہم بیٹھ کے اس پہ بات کریں گے. تم ابا کو غلط سمجھ. اور اسی پل وہ ٹھٹکا. کسی تیسرے فرد کی موجودگی کا احساس ہوا. ماہر نے گردن موڑی. وہ صوفے کے پیچھے سے سر نکالے دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی. اس کے گھنگریالے بال اونچی پونی میں بندھے تھے اور نیلی روشنی میں بھوری آنکھیں بلی کی طرح چمک رہی تھی. اس نے چونک کے واپس بیربل کو دیکھا. ماہر میں سمجھا تم چلے گئے ہو. وہ ہکلایا. ماہر نے ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی اور پلٹ کے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا. بیربل بے بسی سے شانے جھٹک کے رہ گیا. وہ تیزی سے سینے پھلانگتا اوپر اپنے کمرے میں آیا. ڈریسنگ ٹیبل کی چیزیں الٹ پلٹ کی. دراز کھولے وارڈروب کے خانے اوپر نیچے کیے. مطلوبہ شے نہیں مل رہی تھی یا شاید وہ ڈسٹرب تھا. کیا میں چلی جاؤں؟ وہ بیڈ سائڈ ٹیبل کے دراز کھول کے چیک کر رہا تھا جب چوکھٹ سے آواز آئی. اس کے ہاتھ تھم گئے لیکن وہ مڑا نہیں. تم یہاں رہ سکتی ہو، میں جا رہا ہوں، سرد لہجے میں کہا اور دوسرا دراز کھولا. کہاں جا رہے ہیں؟ ننھے قدم قریب آ رہے تھے. اسے ایک جگہ ٹھہرے رہنے کی عادت نہیں تھی. دوحہ. وہ جواب نہیں دینا چاہتا تھا لیکن نہ جانے کیسے پھسل گیا. آپ دوحہ میں کیا کرتے ہیں؟ دوحہ بھی میرا اپنا شہر ہے، وہاں ہمارا دوسرا آفس ہے. وہ غائب دماغی سے دراز کی چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا. پتہ ہے میں کہاں رہنا چاہتی ہوں؟ وہ اس کے کندھے کے قریب آ رکی تھی. بیبی پاؤڈر کی خوشبو. کہاں؟ ماہر نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا. وہ پنجوں کے بل سائڈ ٹیبل کے ساتھ بیٹھا تھا اور وہ اس کے برابر تھی. استنبول، بیربل کے شہر میں. بیربل ترکش ہے نا؟ وہ مسکرائی. اس کا ایک گال میں گڑھا سا بنا. وہ اس کی مسکراہٹ کو بھی پہچانتا تھا. بیربل ٹرکش نہیں ہے، وہ وہاں صرف پڑھنے گیا ہے کیونکہ یہاں کی پڑھائی وہ کر نہیں سکتا. وہ جھٹک کے دراز کی چیزیں نکالنے لگا. بیربل ٹرکش ہے، وہ زور دے کر بولی. پھر جواب نہ پا کے پوچھا. آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ میرا لائٹر تھا ادھر. دوحہ میں لائٹرز نہیں ہوتے کیا؟ ماہر نے گہری سانس لی. وہ ان سوالوں سے تنگ نہیں ہو رہا تھا. اس پہ میرا نام لکھا تھا، مجھے وہیں چاہیے. اگر نہ ملا تو؟ وہ کبھی ایک پیر پہ کھڑی ہوتی تو کبھی دوسرے پیر پہ.
بالوں کی مسلسل انگلیوں پہ لپیٹ رہی تھی۔ تو میں چلا جاؤں گا، کیا آپ دوحہ سے میرے لیے کچھ لاؤ گے؟ اس نے ہلال کی طرف دیکھا، وہ امید سے اس کو دیکھ رہی تھی، اس کا چہرہ شفاف ترین چیزوں میں سے تھا۔ پھر جیسے وہ چونکا، وہ شمس کی بیٹی تھی، سر جھٹکا اور اٹھ کھڑا ہوا، اسے جانا تھا۔ آپ کو اوپر والے کمرے میں رہنے سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ چوکھٹ پہ تھا جب وہ بولی۔ ماہر کے قدم رک گئے۔ کیوں؟ مڑ کے تعجب سے اسے دیکھا۔ اگر آپ اس صبح سیڑھیاں اترتے ہوئے گر گئے تو؟ اس کے ابرو جھنبے سے اکٹھے ہوئے۔ کچھ تھا ہلال کے لہجے میں جو عجیب تھا، دکھ، ویرانی۔ اس نے بغور سے اسے دیکھا۔ وہ چھوٹی سی بچی بیڈ کے کنارے کھڑی اس کے جواب کی منتظر تھی۔ میں کیوں گروں گا؟ میری ماما کا روم بھی اوپر ہے اور وہ بار بار سیڑھیوں سے گر جاتی ہیں۔ ساری کائنات ایک پل کے لیے ساکن ہو گئی اور وہ جیسے نمک کا مجسمہ بن کے رہ گیا۔ شاید اسے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ ماں سیڑھیوں سے گری ہیں؟ کب؟ ہلال نے افسردگی سے شانے چکائے۔ کبھی 3 ڈیز بعد، کبھی 7 ڈیز بعد۔ انگلیوں پہ گن کے دکھایا۔ اسے چند لمحے لگے تھے سمجھنے میں، اور واللہ ماہر فرید کے اندازے لوگوں کے بارے میں غلط نہیں ہوتے تھے۔ جیسے ہی ذہن نے اس بات کو ڈی کوڈ کیا، اس کی مٹھیاں بھینچ گئی، گھٹن، ہر طرف گھٹن تھی۔ اس نے بے اختیار ٹائی ڈھیلی کی۔ وہ منتظر نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہر نے لب کھولے۔ وہ کچھ اور بھی پوچھنا چاہتا تھا، کب، کیسے، کتنی بار، اس نے اور کیا دیکھا، لیکن اس کے سامنے ایک 6 برس کی بچی تھی جس کے لمبے بال اونچی پونی میں بندھے تھے۔ اس کی نظریں ہلال کے بالوں پہ ٹھہر گئی۔ تم بال مت کٹوانا۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن لبوں سے یہیں پھسل گیا۔ الفاظ نے اپنا راستہ خود بنا لیا تھا۔ پھر وہ رکا نہیں، تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ آج سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ بھی اندر ہی اندر بہت دفعہ گرا۔ دوحہ، قطر کا حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ دنیا کے سب سے خوبصورت ایئرپورٹس میں شمار ہوتا ہے۔ عرب بدوؤں نے صحراؤں سے نکلنے کے بعد جس چیز میں ترقی کی ہے وہ خوبصورت اور پرتعیش عمارتیں بنانا ہے، لیکن مابینا مبین کے گرد اس وقت ایئرپورٹ کی دیواریں تنگ ہو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا ابھی چھت بھی سر پہ آن گرے گی۔ اسے لاہور سے یہاں لینڈ کیے کچھ دیر ہی ہوئی تھی۔ آباد کے پیسے بچانے اور کفایت شعور بہو کا تمغہ حاصل کرنے کے لیے ماہی نے اپنی طرف سے بہت عقل مندی کرتے ہوئے کنیکٹنگ فلائٹس کی جگہ 2 مختلف فلائٹس بک کروائی تھی۔ ڈائریکٹ فلائٹ بہت مہنگی تھی اور وہ 12-14 گھنٹے ایک ساتھ جہاز میں بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ کنیکٹنگ فلائٹ پہلے لاہور سے دوحہ جاتی اور وہاں سے فرینکفرٹ اور پھر امریکہ، لیکن اسے ایک دوسرا آپشن نظر آیا جو 70,000 روپے سستا تھا۔ وہ لاہور سے دوحہ جائے گی اور وہاں سے الگ فلائٹ لے کر قاہرہ اور قاہرہ سے نیو یارک۔ دوحہ اور قاہرہ کی فلائٹ کنیکٹڈ نہیں تھی۔ آباد کی امی نے سنتے ہی بس اتنا تبصرہ کیا تھا کہ دھیان کرنا، بعض اوقات ایئر لائن والے سامان اگلے جہاز پہ بھیج دیتے ہیں اور اگر دوحہ پہنچنے پہ تمہیں سامان موصول نہ ہوا تو تمہاری اگلی دونوں فلائٹ ضائع ہو سکتی ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ ماہی پہلی دفعہ باہر کے ملک سفر کر رہی تھی اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے کم عقل یا کم علم سمجھے۔ اپنی طرف سے اس نے بہت سستا اور پلان بنایا تھا، لیکن دوحہ میں اترنے کے بعد جب وہ اپنا سامان لینے بیگیج ایریا میں گئی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا سامان اگلی فلائٹ سے آ رہا ہے جو کہ 6 گھنٹے بعد لینڈ کرنی ہے۔ ماہی کو 2 گھنٹے بعد قاہرہ کی فلائٹ پکڑنی تھی۔ اگر اس نے کنیکٹنگ فلائٹ لی ہوتی تو اس کا سامان فائنل منزل یعنی نیو یارک ہی پہنچتا، لیکن چونکہ اس نے خود سے الگ فلائٹ لی تھی، وہ سامان لیے بغیر وہاں سے نہیں جا سکتی تھی۔ اس وقت ایک انفارمیشن ڈیسک کے سامنے کھڑے ماہی کو احساس ہوا کہ اس نے اپنے ساس کی بات نہ مان کے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے، یا شاید وہ آفیسر اسے غلط بتا رہا تھا۔ اس کا سامان لیٹ کیسے ہو سکتا تھا؟ میرا سامان کب آئے گا؟ اس نے جھک کے پھر سے پوچھا۔ کندھوں پہ بیک پیک پہنے، چھوٹے بالوں کو ہیئر بینڈ سے پیچھے کیے، وہ بورڈنگ پاس اور پاسپورٹ ہاتھ میں لیے پریشان کھڑی تھی۔ آپ کا سامان اگلی فلائٹ سے آ رہا ہے 6 گھنٹے بعد۔ اب کے آفیسر نے قدرے تنگ آ کے کہا۔ لائن میں ماہی کے پیچھے دوسرے لوگ بھی کھڑے تھے اور وہ ان کا راستہ روکے ایک ہی بات بار بار پوچھے جا رہی تھے۔ مگر میں نے 2 گھنٹے میں قاہرہ کی فلائٹ لینی ہے اور وہاں سے امریکہ جانا ہے۔ میری فلائٹس نان ریفنڈیبل ہے، تبدیل نہیں ہو سکتی، وہ ضائع ہو جائیں گی۔ آفیسر نے تھک کے اسے دیکھا۔ میں آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو کنیکٹڈ فلائٹ لینی چاہیے تھی۔ آپ کے ٹکٹ پہ فائنل منزل دوحہ لکھی تھی۔ ایئر لائن آپ کا سامان صرف دوحہ تک پہنچانے کی ذمہ دار ہے۔ کسی نے پیچھے سے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے پیچھے والے کو روکا۔ 1 منٹ میں بات کر رہی ہوں، اور آفیسر کی طرف جھکی۔ لیکن میرا سامان اسی فلائٹ سے آنا چاہیے تھا نا، پلیز کچھ کریں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو 6 گھنٹے بعد انتظار کرنا ہوگا اور قاہرہ امریکہ واٹ ایور کے لیے نئی فلائٹ لینی ہوگی۔ وہ اب کے تلخی سے بولا اور اسے ہٹ جانے کا اشارہ کیا۔ پیچھے لگی قطار میں لوگ انتظار کر رہے تھے۔ کسی نے پھر سے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ وہ جھنجھلا کے پیچھے والے سے بولی، دیکھ نہیں رہے میں بات کر رہی ہوں، 2 منٹ انتظار کر لو۔ پھر غصے سے انفارمیشن ڈیسک پہ بیٹھے آفیسر کو دیکھا۔ آپ لوگوں کی غلط مینجمنٹ کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ میں نہ آپ کی ایئر لائن کے خلاف ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلاؤں گی۔ اور اس کی آواز ٹوٹی۔ اور وہ کیا کرے گی؟ پرایا ملک، پرائی جگہ،
पहली दफ़ा बैरून मुल्क सफ़र किया था। आबाद का सारा देहाल जमा हो गया अमेरिका में। शादी पे सब माही को ही गॉसिप का मौजू बनाएंगे। मैं बात करूं इनसे? पीछे खड़े मर्द ने आहिस्ता से कहा तो वो गुस्से से पलटी। उसकी आंखें गीली थी। मैं अपने हक के लिए खुद बोल सकती हूँ, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। वो कोई पाकिस्तानी था। एक तो ये पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे अकेली पाकिस्तानी लड़की देख के फ़ौरन से पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, रोती रहो। उसने हल्के से शाने अचकाया। वो क्लीन शेव और दराज कद आदमी था। कोट बाजू पे डाले, टाई ढीली किए खड़ा, वो बार बार कलाई पे बंधी घड़ी देख रहा था। हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, सॉरी, ऑफिसर ने अपके जब से कहा तो वो चुपचाप एक तरफ हो गई। एक आंसू आंख से टपका। पीछे आती आवाज़ों से उसे अंदाज़ा हुआ कि वो आदमी लंदन जाने वाली अगली फ़्लाइट का पूछ रहा था। वो इन सब की तरफ पुश्त किए खड़ी हो गई और मोबाइल निकाला और उसे पहले ही एयरपोर्ट के नेट से कनेक्ट कर चुकी थी। माला और माँ को क्या परेशान करती, उसे आबाद को ही कॉल मिलानी थी, मगर आबाद का फ़ोन ऑफ था। वो बार बार इसे कॉल मिलाने लगी। आबाद काम से दूसरे शहर गया हुआ था। वो ससुराल वालों के साथ नहीं था और फ़िलहाल वो ससुराल नहीं कॉल कर सकती थी। खाला बेशक खाला थी, लेकिन अब वो सास भी थी। लंदन की फ़्लाइट का पूछने वाला मर्द डेस्क से हटा और माही के साथ से गुजर के आगे बढ़ गया। वो सर झुकाए आंसू साफ करते हुए आबाद को कॉल मिला रही थी। वो चंद कदम दूर रुका, जैसे जब से गहरे सांस लिए। फिर वो वापस आया। उसे महसूस हुआ कि वो उसके सामने आ रुका। रो क्यों रही हो? माही ने गीला चेहरा उठा के उसे देखा। वो इतनी जल्दी रोने वालों में से नहीं थी, लेकिन प्रेगनेंसी हार्मोन्स, उफ, क्योंकि मैं परेशान हूँ। फिर गुस्से से इंफॉर्मेशन डेस्क की तरफ देखा। कतर एयरलाइन के खिलाफ मैं ट्विटर पे अपने ट्रेंड्स चलाऊंगी कि ये याद रखेंगे। बाजू पे कोट डाले आदमी ने अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया। इससे क्या होगा? पता नहीं। फिर उसे अपने लहजे का एहसास हुआ। सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई। मैं परेशान थी। मेरी जगह आप भी होते तो यही कहते। टिश्यू से सुर्ख नाक रगड़ी। मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसे बिल्कुल ना करता। अच्छा, आप क्या करते? वो आंखों की पत्तियां सकेड़ के इस आदमी को गौर से देखने लगी। वो खुश शक्ल और पुरएतमाद सा था। कीमती सूट, चमकते जूते, कलाई की घड़ी, उसकी हर शय से अमारत छलकती थी। वो कोई आम सा मुसाफिर नहीं था जो सिर्फ उससे बेतकल्लुफ़ होना चाहता था। मैं एयरलाइन को ट्विटर ट्रेंड की धमकी ना देता। जैसे उस पर अफसोस किया। माही के अब्रू नाराज़गी से इकट्ठे हुए। वो कुछ कहने लगी, लेकिन उस आदमी ने उंगली उठा के उसे रोक दिया और खुद वापस इंफॉर्मेशन डेस्क तक आया। वहाँ अब रश नहीं था। इस मुसाफिर की अगली 2 फ्लाइट्स कतर एयरलाइन की नाअहली की वजह से मिस हुई हैं। वो संजीदगी से उसे मुखातिब था। पहले आप लोग सिर्फ बैग्स तोड़ते थे, अब आप सामान भी वक्त पे नहीं पहुंचाते। सर, इनकी फ़ाइनल मंजिल दोहा थी। इनका सामान यहीं पहुंचेगा, मैंने इन्हें बताया। लेकिन आपने इन्हें ये नहीं बताया कि अगर एयरलाइन की गलती की वजह से उनका माली नुकसान होता है तो एयरलाइन उस नुकसान को अदा करेगी। माही ने चौंक के उसे देखा। लब बेयकीनी से खुल गए। हैं? वो बरहमी से कह रहा था, ये आपकी वेबसाइट पे लिखा है। साथ ही मोबाइल स्क्रीन उसके सामने की। ऑफिसर के तासुरात बदले। उसने हल्के से शाने अचकाए। जी, वो नई फ़्लाइट लेकर क्लेम दाखिल कर सकती हैं। एयरलाइन इनको नई फ़्लाइट की कीमत रिफ़ंड कर देंगी। उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माही का मुंह खुल गया। कमबख्त। वो मुड़ के उसी खफकी से उसे देखने लगा। वो तुम्हें क्यों बताएगा? फ़्लाइट बुक करवाते वक्त टर्म्स एंड कंडीशंस इंसान ने खुद पढ़नी होती है। फिर वो सीधा हुआ। अब रोना बंद करो और नई फ़्लाइट्स बुक करवाओ। कह के वो रुका नहीं, आगे बढ़ गया। वो तेज़ी से मोबाइल निकाल के वेबसाइट खोलने लगी। उसे अब तसल्ली से तमाम शराइत तो ज़वाबित पढ़नी थी जिन्हें वो आई एग्री का बटन दबा के आगे कर देती थी। फिर अचानक से उसने सर उठा के देखा। वो अब वहाँ कहीं नहीं था। एयरपोर्ट के इंसानों के हजूम में वो कहीं दूर चला गया था। नामालूम कौन था। कशवाला को शादियाँ हमेशा बोरिंग कर लगती थी। सच सवर के जाओ और हाल की एक मंजिल मेज़ पे रख जाके बैठ जाओ, फिर खाना खाओ, तस्वीर बनाओ और वापस आ जाओ। और माही के बगैर तो वो मज़ीद बोरिंग थी। लेकिन कज़न का वलीमा था और माँ अकेली नहीं जा सकती थी। इनको कंपनी देने के लिए वो इनके साथ चली आई थी। ज़हन माही की तरफ अटका हुआ था। माँ भी ज़ेरे लब इसी के लिए कुछ पढ़े जा रही थी। उनकी बेटी पहली दफ़ा अकेले बैरून मुल्क का सफ़र कर रही थी, वो भी 3 फ्लाइट्स बदल के। वो बार बार माँ को तसल्ली देती कि माही माही है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो ठीक रहेगी। लेकिन माँ परेशान सी थी। वलीमे में शिरकत ने उनका ज़हन कदरे बांट दिया। आज उनको तैयार करने वाली माही नहीं थी, इसलिए वो वाजिबी सा तैयार हुई थी। माला खुद भी हल्की फुल्की सी तैयार हुआ करती थी। उसने हल्के काम वाला सब्ज़ जोड़ा पहन रखा था। छोटे बाल खुले थे और कानों में नगीनों वाले इयररिंग्स थे। गालों के दाने आजकल ज़रा ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, उसने लिए वो मेकअप बिल्कुल नहीं करती थी। हत्ता कि सब्ज़ आंखों के गिर्द लाइनर भी नहीं लगाती थी। एलर्जी सी होने लगती। जूते भी फ्लैट ही पहनती। उनके ख़ानदान में गैर शादीशुदा लड़कियों का मेकअप करना या ऊंची हील्स पहनना अच्छा नहीं समझा जाता था। अब सब अरमानों को पूरा करने के लिए लड़कियां शादी का इंतज़ार करती थी। फंक्शन वैसा ही था जैसा लाहौर का कोई बोरिंग फंक्शन होता है। यहाँ बख्तबी के घर की शादी की तरह देख थी, ना ही
نہ ہی ٹپے، بس سجے سورے لوگ تھے، مصنوعی باتیں اور خوکھلے کہکے تھے۔ وہ بور سی ہو کے ماں کے ساتھ چل رہی تھی۔ ماں بھی ایک جگہ رک نہیں رہی تھی، وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ہر رشتے دار سے مل رہی تھی، وہ بھی ساتھ ہی مسکرا کے سب سے ملتی۔ دفتر نگاہ سامنے ایک میز پہ جا پڑی، وہاں سمرین آنٹی کبیرہ تائی کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ کبیرہ اس زمانے میں بھی ایسی ہی تھی، وہی ساڑی پہننے کا انداز، وہی بوائے کٹ بال۔ وہ رخ موڑ کے بیٹھی تھی، ایسے کہ وہ دور سے آتی حورے جہاں اور کشمالہ کو دیکھ سکتی تھی۔ انہیں دیکھ کے وہ رسمی سا مسکرا بھی دی، ماں اور کشمالہ بھی مسکرا دی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کبیرہ سے ان کی بول چال بند نہیں ہوئی تھی۔ سمرین آنٹی نے انہیں نہیں دیکھا تھا، ان کی اس جانب پشت تھی۔ اف، اب ان سے بھی ملنا پڑے گا جنہیں امیر بہو چاہیے تھی۔ کشمالہ کا دل تھوڑا خراب ہوا، لیکن خیر مجبوری تھی۔ سمرین اور سہیل مادیت پرست تھے تو کیا ہوا، وہ بھی اعلیٰ ظرف کی تھی، مسکرا کے مل لے گی۔ اس نے بس ایک گہرا سانس لیا اور خود کو ٹھنڈا کر لیا، پھر ماں کے ساتھ ان کی طرف چل دی۔ کبیرہ کن اکھیوں سے انہیں دیکھتی ہوئی سمرین سے بات کر رہی تھی۔ جب وہ دونوں اتنے قریب آ گئی کہ سماعت کی حد میں تھی تو کبیرہ نے چہرے پہ حیرت لاتے ہوئے سمرین کو مخاطب کیا، آپ سہیل کا رشتہ کر رہی تھی نا حورے کی بیٹی سے، اس کا کیا بنا؟ وہ دونوں جہاں تھی وہیں رک گئی۔ ساکن، بس کیا بتاؤں کبیرہ، سمرین جس طرح ایک دم پھٹ کے بولی۔ مالا اور ماں وہیں رک گئے، ساکن جامد ان کے عین پیچھے۔ میں نے تو خاندان کی وجہ سے لڑکی پسند کر لی، حورے کو کہہ بھی دیا، لیکن سہیل تو اس کو دیکھتے ہی ہتھے سے اکھڑ گیا۔ اتنا غصہ ہوا مجھ پہ کہ آپ نے لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھا، دانوں سے بھرا ہوا، کیا ایسی لڑکی رہ گئی تھی اس کے لیے؟ اب کبیرہ انصاف کی بات کرو، میرا ایک ہی بیٹا ہے، بے انتہا خوبصورت، اس کے ساتھ لڑکی میچ تو کرنی چاہیے، اور جس لڑکی کو اپنے چہرے کا ہی خیال نہ ہو وہ اس کے ساتھ کیسے چلے گی؟ اسے محسوس ہوا کہ ماں نے اس کا ہاتھ زور سے تھاما ہے، جیسے اس کو رکے رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ خود بالکل خاموش کھڑی تھی، چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن مالا، اس نے فوراً بے یقینی سے ماں کو دیکھا۔ ہر بچہ مشکل میں پڑنے پہ سب سے پہلے ماں کو دیکھتا ہے۔ ماں سامنے دیکھ رہی تھی، مالا کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، ان کا ہاتھ ٹھنڈا تھا، مالا کا گرم تھا، اس نے گرم کو ٹھنڈے سے چھڑا لیا۔ ایک دم وہ مڑی اور تیزی سے ان سب سے دور ہٹتی گئی۔ اس کا رخ میرج ہال کے واش رومز کی طرف تھا، دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ابھی اس نے سمرین کے الفاظ ٹھیک سے اندر اتارے بھی نہیں تھے، بس اسے اتنا معلوم تھا کہ اسے اپنا چہرہ دنیا سے چھپانا ہے۔ حورے جہاں بیگم نہ واپس مڑی نہ رکی، وہ قدم قدم اٹھاتی اپنے بھائی وجود لیے اسی ٹیبل کے قریب آئی۔ انہیں دیکھ کے کبیرہ اٹھ کھڑی ہوئی، مسکرا کے ان کا استقبال کیا۔ سمرین آنٹی کے چہرے پہ پریشانی آئی، گھبراہٹ سے سلام کیا، لیکن حورے جہاں اسی سنجیدگی سے ان کے سامنے کرسی پہ بیٹھی، سر پہ شفون کا نیلا دوپٹہ لیے، ایک کندھے پہ شال ڈالے، کانوں اور گردن میں موتی پہنے، سبز آنکھوں والی حورے جہاں نے بڑے وقار سے ان دونوں کا سلام کا جواب دیا۔ سمرین گھبرا کے بار بار کبیرہ کو دیکھتی، لیکن کبیرہ مسکرائے جا رہی تھی، دل میں جیسے ٹھنڈ اتر گئی ہو۔ کیسی ہو کبیرہ؟ حورے جہاں نے نرمی سے اس سے پوچھا۔ خوش ہوں، مزے میں ہوں، کبیرہ کی اسموکی آئیز سے سجی آنکھیں چمک رہی تھی۔ انایا کیسی ہے؟ انہوں نے اگلا سوال پوچھا۔ کبیرہ اسی طرح مسکرائی گئی، ٹھیک ہے، پڑھائی میں بزی ہے، اللہ تمہاری بیٹی کو نیک بخت لگائے۔ کبیرہ، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ کبیرہ نے مسکرا کے آمین کہا۔ حورے جہاں کے درس ان پہ بے اثر تھے، حورے جہاں کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسی سنجیدگی سے کہنے لگی، ویسے بیٹے بھی سانجھے ہوتے ہیں، ان کا غم بھی سانجھا ہوتا ہے۔ تمہارے انگلینڈ میں ایک ہمسائے تھے، ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمود صاحب، وہ موعید کے ابو کے بھی دوست تھے، ان کی ڈیتھ کے بعد بھی جب بھی پاکستان آئیں ہماری طرف ضرور آتے ہیں۔ کبیرہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ انہیں نے بتایا تھا تمہارے بیٹے کی موت کا؟ کبیرہ، مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ ان کی آنکھیں کبیرہ کے چہرے پہ گڑی تھی اور آواز آہستہ تھی۔ کبیرہ کی رنگت بدلی، سمرین چونک کے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ لیکن میں نے کبھی افسوس نہیں کیا تم سے، کیونکہ ہم نہ کسی کی اولاد پہ جھوٹ باندھتے ہیں اور نہ ان کا سچ کسی کو بتاتے ہیں۔ یہ میرے ماں باپ کی تربیت نہیں ہے۔ وہ کبیرہ پہ نظریں جمائے کہہ رہی تھی، ان کی آواز میں ایک دھمکی تھی۔ کبیرہ سادان بالکل شل رہ گئی، بے اختیار ادھر ادھر دیکھا، کہیں کوئی سن نہ لے۔ جس کو دولت چاہیے اس کو دولت ہی ملے گی، ایک کاردار نظر سمرین پہ ڈالی۔ جس کو صورت چاہیے اس کو صورت ہی ملے گی۔ اللہ شکر خورے کو شکر دے ہی دیتا ہے، اور وہیں اللہ میری بیٹی کو دوہرا بخت لگائے گا، ایسا بخت کی دنیا دیکھے گی۔ یہ اس کی ماں کی دعا ہے، خوش رہو تم لوگ اپنی دنیا میں۔ وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھ گئی۔ دونوں خواتین شال بیٹھی تھی اپنے اپنے بیٹوں کی وجہ سے۔ پھر سمرین وہاں سے اٹھ گئی۔ جاتے جاتے انہوں نے ناپسندیدگی سے کبیرہ کو دیکھا تھا۔ وہ اپنے سہیل کا رشتہ اس عورت کی بیٹی سے نہیں کر سکتی تھی جو اپنے مرے ہوئے بیٹے کو زندہ بتاتی ہو۔ حورے جہاں بیگم دھیرے دھیرے چلتی وہاں سے دور جا رہی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی کی تلاش تھی، اور میلے میں بچھڑے جانے والے بچے کو اس کی ماں تلاش کر ہی لیتی ہے، چاہے وہ جہاں بھی چھپ جائے۔ آئی ایم سوری، آپ کا کارڈ کام نہیں کر رہا۔ یہ ایک دوسرا ڈیسک تھا، اور یہاں بیٹھا نوجوان کافی خوش اخلاق تھا۔ نہ اس سے آن لائن ٹکٹ بک ہو رہا تھا، نہ کارڈ یہاں کام کر رہا تھا۔ پاکستانی بینکوں کے مسئلے، اوپر سے اس کے پاس اتنا
کیش بھی نہیں تھا کہ ٹکٹ کی قیمت بھر سکتی، ایئر لائن تو بعد میں واپس کرے گی، ابھی تو لاکھوں روپے کا یہ خرچہ اسے ہی کرنا تھا۔ ماہی کو ایک دفعہ پھر ایئرپورٹ کی دیواریں تنگ ہوتی محسوس ہو رہی تھی، کچھ اسٹریس، کچھ پریگنینسی ہارمونز۔ اس کا دل دھاڑے مار مار کے رونے کو چاہ رہا تھا۔ ایک دفعہ پھر ٹرائی کریں دے، اس نے اپنا کارڈ بڑھا دیا۔ نوجوان نے پھر سے اسے لگایا لیکن بے سود، اس نے معذرت کے ساتھ کارڈ واپس کر دیا۔ ماہی کی آنکھیں پھر سے گیلی ہوئی، کمر کا درد اب شدید ہوتا جا رہا تھا۔ عباد بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا، اسے اب کہیں بیٹھنا تھا۔ قریبی ویٹنگ ایریا میں لوہے کی غیر آرام دہ کرسیاں رکھی تھی اور سب فل تھی۔ وہ ایک راہداری میں مڑ گئی اور چھوٹے قدموں سے آگے چلنے لگی۔ عباد کا فون آف تھا، سسرال فون کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ عباد کے خاندان میں باتیں آگے نکل جاتی تھی، سارے پاکستان کو خبر ہو جاتی اور سب کہتے کہ ماہی کی غلطی ہے۔ ساس نے کہا بھی تھا کہ کنیکٹڈ فلائٹ لو، سب اس کا مذاق اڑائیں گے، 4 صدا کی پینڈو کہیں گے اس کو۔ 20 سالہ مابینہ کی آنکھیں پھر سے بھر آئی۔ اف، وہ کیا کرے؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی آگے بڑھ گئی۔ اس نے چند قدموں کو روک کے پوچھا بھی کہ وہ کیا کرے، لیکن سب اس مرد جیسے نہ تھے، لوگ جلدی میں تھے، کسی کی فلائٹ نکل جا رہی تھی، کسی کو سامان اٹھانے کی جلدی تھی، کسی کے پاس رک کے مشورہ دینے کے لیے وقت نہیں تھا۔ ایک راہداری میں اسموکنگ رومز بنے تھے، شیشے کی دیوار کے پر کچھ مرد اور عورتیں کسی ایک طرف منہ کیے اسموکنگ کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ کیا نشہ تھا یہ بھی! ایئرپورٹس پہ بھی ان کو چین نہیں ہے۔ ماہی نے ناپسندیدگی سے انہیں دیکھا اور سر جھٹک کے آگے بڑھنے لگی، اور تبھی وہ اسے دوبارہ نظر آیا۔ وہ رک گئی۔ وہ ایک کرسی پہ بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، لبوں میں سگار دبائے ہوئے تھا۔ وہ دوسرے لوگوں کی طرح موبائل استعمال نہیں کر رہا تھا، بس خاموشی سے چھت کو دیکھتا کچھ سوچ رہا تھا۔ اس انسانوں سے بھرے ایئرپورٹ پہ مبین کو جیسے امید کی ایک کرن نظر آئی۔ وہ شیشے کی دیوار کے قریب آئی اور اس کے عین سامنے آ کے دستک دی۔ وہ اسی طرح اوپر دیکھتا رہا، آواز اس تک نہیں پہنچی تھی، شاید وہ کسی خیال میں گم تھا، کچھ اداس سا تھا اس کے بارے میں۔ ماہی نے جھنجھلا کے زور سے شیشہ بجایا، چند لوگ ادھر دیکھنے لگے۔ کسی نے اسے بتایا کہ دروازہ باہر سے کھل سکتا ہے، وہ سمجھے وہ اندر آنا چاہ رہی ہے۔ کسی نے اس آدمی کو پکارا، کوئی اسے بلا رہا ہے۔ وہ چونکا، نگاہ شیشے کے پار کھڑی اس لڑکی پہ پڑی تو اس نے گہری سانس لی۔ ناٹ اگین، ماہر فرید نے اکتا کے سوچا، پھر کندھے اچکا کے پوچھا، کیا ہے؟ باہر آئیں۔ وہ پریشانی سے اسے باہر بلا رہی تھی، صرف وہی تھا جو اسے درست مشورہ دے گا۔ تم اندر آ جاؤ۔ وہ ٹیک لگائے بیٹھا رہا، بس 2 انگلیوں سے اشارہ کیا، یہاں سے آواز نہیں جاتی تھی۔ اس کے اشارے پر جھنجھلا گئی، پلیز باہر آئیں۔ ماہر قدرے اکتا کے اٹھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر آیا، سگار ہاتھ میں تھا۔ شیشے کا دروازہ ذرا سا کھول کے باہر دیکھا، بہت سا دھواں بھی باہر آیا۔ اندر آ جاؤ، میں باہر نہیں آ سکتا، میں سگار کے درمیان میں ہوں، میں اس کے دھوئیں کے قریب نہیں جا سکتی، جھنجھلا کے بولی۔ اب اس کو کیا کہیں؟ آپ پہلے میری بات سن لیں، پھر سگریٹ پی لینا۔ ماہر فرید کے ماتھے پہ بل پڑ گئی، یہ سگریٹ نہیں سگار ہے۔ انگلیوں میں پھنسا سگار اٹھا کے دکھایا، ہاں تو ایک ہی بات ہے، وہ بھی زہر، یہ بھی زہر۔ اچھا باہر آئیں، میری بات سنیں۔ وہ یوں دروازہ کھول کے نہیں کھڑا ہو سکتا تھا، بددلی سے سگار بن میں اچھال دیا اور باہر آ گیا۔ اب کیا ہوا ہے؟ گہری سانس لے کر پوچھا، چہرے پہ کوفت تھی۔ میرا شوہر میرا فون نہیں اٹھا رہا اور میرا کارڈ کام نہیں کر رہا، میں کیا کروں؟ ماہر نے گہری سانس لی، اف، تمہارے پاس 5-6 گھنٹے ہیں نا، بار بار کال کرو، اٹھا لے گا؟ اگر نہ اٹھائے تو میں کیا کروں گی؟ وہ پریشان تھی، رونے والی، چڑچڑی سی۔ وہ سیڑھیاں دیکھ رہی ہو؟ اس نے بازو لمبا کر کے ایک طرف اشارہ کے، اوپر جاؤ اور جا کے کسی پبلک لاؤنج میں بیٹھ جاؤ اور انتظار کرو۔ ماہر نے اس طرف دیکھا، برقی سیڑھیاں جامد تھی۔ لفٹ نہیں ہے، میں سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی۔ وہ چونکا، سگریٹ کے دھوئیں سے بچنا، سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی، بات بات پہ رونا، اوہ! اس کے کندھے ڈھیلے ہوئے، تاثرات بدلے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ چپ چاپ اس کے پیچھے چل دی۔ ماہی دوست نہیں بنایا کرتی تھی، وہ ہر ایک پہ شک کرتی تھی، لیکن کچھ تھا مقناطیسی سا اس آدمی کے بارے میں، کچھ ایسا جو دل کو غیر آرام دہ نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس وقت وہ ایک غیر ملک میں اکیلی تھی اور سب نے کہا تھا کہ کسی اجنبی، بالخصوص پاکستانیوں پہ بھروسہ نہ کرنا، لیکن مابینہ مبین نے اس پہ بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اسے کچھ دیر اپنے پیچھے چلاتا گیا، پھر ایک ایکسیلیٹر کے دہانے رکا، وہاں باوردی سیکیورٹی گارڈ کھڑا تھا۔ ماہر نے اپنا فون کھولا اور اس میں موجود کارڈ سکین کیا، پھر اس کی طرف اشارہ کیا، یہ میری گیسٹ ہے۔ سیڑھیاں انہیں اوپر لے گئی، جہاں المرجان لاؤنج بنا تھا، دنیا کے بہترین ایئرپورٹ کا بہترین فرسٹ کلاس لاؤنج، رنگوں اور روشنیوں کی ایک الگ دنیا۔